सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। कल अमरीकी वाइट हाउस की तर्जुमान ने तमाम इबहाम ख़त्म करते हुए वाज़ेह ऐलान किया कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का वाहिद सालिस है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप के नज़दीक ये बात अहम है कि पाकिस्तान के ज़रिए ही मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। तर्जुमान वाइट हाउस का मज़ीद कहना था कि हम इस मुआहदे को लेने की कोशिशों पर पाकिस्तान की दोस्ताना कोशिशों को सराहते हैं। यही नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुसलसल पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में कशीदगी कम करवाने के लिए संजीदा किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं और आज उन्होंने ईरान के मुज़ाकराती वफ़द के सरबरा मोहम्मद बाक़िर क़लिबाफ़ से अहम मुलाकात की। ईरानी क़यादत ने जिस गर्मजोशी से पाकिस्तान के वफ़द का इस्तकबाल किया, उससे ये नज़र आता है कि अमन कायम करने की पाकिस्तानी कोशिशों को तस्लीम करने का वो एक इजहार नज़र आता है। लेकिन ईरानी क़यादत अब भी ट्रंप इंतज़ामिया पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। आज ईरानी सफ़ीर बराए पाकिस्तान रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इन इस्लामाबाद के सेमिनार में बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान और अमरीका डील के बहुत करीब पहुँच चुके थे, लेकिन फिर अमरीका की तरफ से इसे सैबोटाज कर दिया गया। उनका ये भी कहना था कि ईरान को अमरीका पर कोई एतबार नहीं है और हमने पाकिस्तान को ये बात वाज़ेह की थी कि अमरीकी क़यादत इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी के बग़ैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती है। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान का इस मुज़ाकराती अमल पर एतमाद रखना के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही दोनों तरफ पैगामात रसानी का और सालिसी का ये किरदार कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज आप ही के ज़ेरे एहतमाम जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका हमने हवाला दिया, ईरानी सफ़ीर ने उसमें जो गुफ्तगू की है, आपकी नज़र में किस कदर एतमाद का फुकदान है ईरान का अमरीका पर, और क्या ये मुज़ाकरात के रास्ते में या फैसला कुन मुज़ाकरात के रास्ते में एक रुकावट बन सकता है? आज जो हमने सेमिनार जिसका एहतमाम किया उसमें हमने न सिर्फ ईरान के सफ़ीर जो हैं वो ज़ाहिर जो रज़ा अमीरी वो भी थे, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो पिछले सफ़ीर उससे पहले जो रह चुके हैं आसिफ दुरानी साहब वो भी थे, मुशाहिद साहब भी थे और भी बहुत से। तो लेकिन आम चीज़ है जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल उन्होंने जो अपने खिताब किया एक तो खैर वो आपने देखा, उसके अलावा भी उनके साथ ज़ाहिर है मेरी नशिस्त हुई थी। देखिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा इन दोनों साइड्स में, और यही वजह है कि जो है पाकिस्तान को जिस पे कि सारे फरीक इत्तेमाद करते हैं, ईरान भी, अमेरिका भी, फिर खलीजी ममालिक भी, देखें वो भी एक फरीक बन गए इस जंग में। ये तो नहीं था कि उनकी मर्जी थी, लेकिन जाहिर है जब उन पे हमले हुए तो फिर वो भी फरीक बन गए। तो हालांकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रेंट शो की है। देखिए, अब वो ट्रस्ट डेफिसिट उसकी वजह से बहुत मुश्किलात पहले भी थी, कहाँ पे एक बिल्कुल एज ऑफ प्रेसिपिस पे पहुंचे हुए थे। दुनिया को एक बड़ा खतरनाक मंजर जो है सामने नजर आ रहा था, जिसमें एक सिविलाइजेशन को तबाह करने की बातें हो रही थी। फिर वहां से मुज़ाकरात की मेज पे लेके आए उनको, तो पाकिस्तान का जाहिर है कि बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था और बड़ा एक प्रोडक्टिव सेशन हुआ। उसमें पेशरफ भी बहुत हुई। जो है मेरे ख्याल है जो मेरी उनसे बातचीत हुई उससे ये भी जाहिर था कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए और दोनों साइड जो है वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग उन्होंने किया खासा ज़्यादा। अब जिस तरह भी ख़त्म हुए, जाहिर है कि दोनों साइड्स का उसमें फिर अपना अपना वर्जन होता है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि ये जो इस वक्त एक क्रिटिकल पीरियड है जिसमें कि एक तो मैंने जितना पहले कह चुका हूँ बारहा कि अब दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाएं, क्योंकि उन मुज़ाकरात में उनको अंदाज़ा तो हो गया कि दूसरी साइड की पोजीशन क्या है। फेस टू फेस टॉक्स हो गई ऑलमोस्ट 50 साल के बाद, और वो भी इतना हाई लेवल था, इतने हाई लेवल पे तो उनकी नहीं हुई बातचीत 50 सालों में, तो उससे बहुत वाज़ेह होगी। तो उसके बाद उसको बेहतर बनाने के लिए अमेरिका ने ये किया, उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया, एक नेवल ब्लॉकेड कर दिया ईरान का पूरा, ताकि उनकी कोई भी जो है ना वहाँ से तेल जाए ना कोई और ट्रेड, सब कुछ बंद हो जाए। तो दूसरी तरफ ईरान ने फिर जाहिर है उन्होंने भी थ्रेट्स दिए हैं कि अगर आप इसी तरह को जारी रखेंगे तो फिर हम भी जो है
یہ جو دوسرا باب المندب والا راستہ ہے اس طرف بھی ریڈ سی والی جو سائڈ ہے تو اس کو ہم بلاک کر سکتے ہیں، یا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ گلف آف عمان اور سی آف عمان والی جو سائڈ ہے اس کو بھی بلاک کر دیں گے. تو یہ تو خیر ایک جو پاسچرنگ چل رہی ہے اور ظاہر ہے کوششیں چل رہی ہیں کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کریں. اس میں تھوڑا سا خطرہ بھی ہے مس کیلکولیشنز کا، جس سے دوبارہ بات اسکلیشن کی طرف جا رہی ہے. اسی لیے پاکستان کی اتنی انٹینس آپ کو ڈپلومسی اس وقت نظر آ رہی ہے، جس میں کوشش پاکستان کی یہ ہے، جس پہ دونوں اعتماد کرتے ہیں. جس طرح آپ نے وہ بیان بھی سنوایا امریکہ کا، ایرانی بھی اسی طرح پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں. تو وہ کوشش یہ ہے کہ بات بگڑے نہ. اب جو متنازع ترین امور ہیں اس وقت، دیکھیں کچھ امور پہ تو پیش رفت ہو گئی تھی جو پچھلے مذاکرات تھے، کہاں کے 15 پوائنٹس تھے، پھر اس میں ایک 10 پوائنٹ کا فریم ورک بنا، پھر اس میں بھی 5-6 پوائنٹس جو عام رہ گئے. لیکن اس میں 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جس میں ابھی تک ظاہر ہے کہ بہت ہی کنٹینشس ہیں. وہ بہت ہی اس میں مختلف پرسپیکٹیو ہیں دونوں سائڈس کے، اور اس میں بات ذرا آگے بڑھنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں جی. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو پاکستان ڈپلومسی کر رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا. اب وہ ہے کیا، وہ جس آپ نے نیوکلیر دیکھیں، ایک تو نیوکلیر جو کوشچن ہے وہ بہت اہم ہے. ایران کی طرف سے وہی بات کہ جی امریکہ چاہتا ہے کہ جی یہ پہلے تو کہتے تھے کہ انڈیفینیٹلی آپ اس کو بس ختم کر دیں اپنا جو ہے نا یورینیم انریچمنٹ وغیرہ، اور جو آپ کو چاہیے اپنے نیوکلیر ریئیکٹرز وغیرہ کے لیے ہم سے لیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے اس سے تھوڑا سا جب انہوں نے لچک دکھائی، انہوں نے کہا کہ چلیں 20 سال کے لیے ختم کر دینا. اب یہ بات امریکہ کی طرف سے چل رہی ہے. ایران نے پہلے کہا 3 سال کے لیے، پھر 5 سال کے لیے. اس سے پہلے جو JCPOA ہوا تھا ایک معاہدہ ان کے بیچ میں، جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، اس میں 10 سال کے لیے ایران نے مانا تھا. 2015 کی بات ہے یہ، اور اس کے بدلے میں ظاہر سینکشنز ریلیف اور سب کچھ ہو رہا تھا، جو کہ خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے اسے وڈرا کیا تھا. تو ایک طرف تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ جو 450 کلو گرام جو ان کے پاس اسٹاک پائل پڑا ہوا یورینیم کا، جو بہت زیادہ افسودہ ہے 60% تک، اور دیکھیں 90% تو پھر ویپنز گریڈ شروع ہو جاتا ہے نا، اور جو نیوکلیر یوز کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ صرف 3.67% تک، 4% سے بھی کم یعنی کہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. تو اس کو امریکن چاہتے تھے کہ وہ ان کے حوالے ہو جائے، یا پھر جو ہے نا IAEA کے حوالے ہو جائے. ایران یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو ہے اس کو ایران میں ہی ہم اس کو ڈاؤن بینڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ایک قسم کا سمجھ دیں ڈائلیوٹ کر کے، تو اس کی افسودگی کی شرح جو ہے وہ کم کر کے آپ وہی 4% تک یا 3.67% تک لے کے جا سکتے ہیں ٹیکنیکلی. تو وہ اب جو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہے اہم ایشو. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے کہ جی امریکنز تو چاہیں گے کہ جی واپس جہاں پہ یہ جس جنگ سے پہلے جو سچویشن تھی وہ اس پہ جائیں. ایران جو ہے اب وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ان کے لیے بہت اہم ہے، ایک بہت ہی بڑی لیوریج بھی ہے، although کہ وہ تھوڑی سی آفسیٹ ہو گئی ہے جو امریکہ نے ابھی بلاکیٹ کیا اس سے، تو وہ پھر بھی لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو مکمل طور پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو ابھی جو اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے کوئی آفر اس قسم کی بھی کی ہے. کچھ اطلاعات مطابق کہ یہ جو 2 سائڈ ہیں، ایک سائڈ پہ پاکستان ہے، دوسری سائڈ پہ یمن ہے، اپنا جو عمان ہے. تو عمان والی سائڈ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھر سے شپنگ پھر چلتی رہے، ہم جو ایران والی سائڈ ہے اس کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. تو یہ اب ظاہر ہے پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے نا سینکشن ریلیف جو ہے اور ان کی جو انفریزنگ آف ایسٹس کی بات ہے، پھر تھوڑے سے جو ہے وہ ظاہر ہے ایرانین پراکسیز جن کو امریکنز کہتے ہیں ان کی بھی بات ہے. اور امریکن تو جی جوہر صاحب، ان تمام معاملات کے اوپر اوبویسلی نیوکلیر پروگرام کا معاملہ جو ہے وہ حاوی رہا ہے. پہلے راؤنڈ آف ٹاکس کے حوالے سے بھی جو JD وینس نے بات کی تھی. اب اطلاعات امریکی میڈیا کے مطابق تو یہی ہے کہ دونوں ممالک کی ٹیکنیکل ٹیمز ایک فریم ورک کے اوپر کام کر رہی ہیں، ایگریمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں وہ فریم ورک کے حوالے سے. آپ کی نظر میں جس 2015 کے معاہدے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس کے قریب ہی ہمیں کوئی معاہدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا بڑی سخت شرائط کے ساتھ جس کو امریکی صدر ٹرمپ ایک وکٹری کے طور پہ ڈکلیئر کر سکیں؟ کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 2015 میں ہوئے معاہدے کے وہ بڑے سخت ناقد رہے ہیں، جس کو اور سینکشنز بھی دوبارہ لگا دی تھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ صدر ٹرمپ کو ایک نیوکلیر اگریمنٹ میں مل سکے گی؟ ایران اتنی لچک دکھائے گا؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس معاہدے تک ہی پہنچنی ہے تو پھر وہ کیا لے کے جائیں گے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے سامنے کہ میں نے یہ جنگ کس لیے کی تھی. وہ تو ظاہر ہے کہ اسے بہت زیادہ سخت شرائط منوانا چاہتے ہیں ایران سے، اور وہ کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں جو دکھا سکیں کہ جی دس از واٹ وی ہیو گین فرام دس وار. تو اس لیے بات تو اب اس سے آگے ہی ہوگی نا. یہ اس معاہدے میں تو یہ الاؤڈ تھا کہ جی آپ 3.67% تک تو آپ انرچ کر سکتے ہیں. ابھی جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انریچمنٹ آپ بند کر دیں گے جو کچھ عرصے کے لیے نا. امریکہ 20 سال کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی 5 سال. تو وہ بالکل فریز کی بات ہو رہی ہے، مطلب 0% انریچمنٹ کی. تو یہ واضح فرق ہے اس میں. پھر ظاہر ہے وہ اسٹاک پائل جو ہے 450 کلو گرام کا، وہ معاملہ تب تو تھا ہی نہیں.
क्योंकि ये सारे जो इन्होंने अफजूदा किए 60%, ये जब अमेरिका विड्रॉ कर गया है उस मुआहदे से, उसके बाद किया है ईरान ने फिर। तो इसलिए ये पहले तो एक इशू ही नहीं था, अब ये काफी बड़ा इशू है। तो लेकिन देखिए, मुज़ाकरात अभी तक चल रहे हैं इस पे, बिल्कुल टेक्निकल टीम्स भी होंगी, वो भी जाहिर है कि जज़ियात जो उनसी है उसको तय कर रहे होते हैं। लेकिन होता यह है कि कई बार जब तक जो पॉलिटिकल लेवल से एक असूली तौर पे एक चीज़ तय ना पा जाए, तो फिर आप डिटेल्स जो या उसका मिन्यूशिया जिसे आप कहते हैं ना, वो तय उस तरह से नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ उस पे जो है ना, ब्रॉडर फ्रेमवर्क के सेंस में अभी कुछ चीज़ें तय पानी है, और उस पर अभी तक मसला है, मैं समझता हूँ वो चैलेंज है अभी तक। इसी तरह अब नए हुर्मुज़ वाले मामले में भी अभी जो है जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड होने हैं, और यही बात जो उनसी है वो उसके बारे में भी है, जो सैंक्शंस रिलीफ है या उनके जो फंड्स, क्योंकि देखिए ना, ईरान ने तो ये भी कहा कि जी $270 अरब का हमारा नुकसान हुआ है, तो उसको पूरा करना है हमने। तो लेकिन वो पूरा तो खैर उनको मिलेगा तो नहीं कहीं से, लेकिन क्योंकि ये हरजाना वगैरह तो पहले से मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा उनको, लेकिन जो मिल सकता है वो उनके अपने एसेट्स जो हैं जो फ्रीज हुए हैं बड़े अरसे से, उसमें लचक अमेरिका ज्यादा दिखा सकता है। वो क्योंकि वो काफी ज्यादा एसेट्स है, कुछ इतलात के मुताबिक तो वो ऑलमोस्ट जो है कुछ तो $100 अरब की भी बात करते हैं, लेकिन उसमें जो इमीडिएट रिलीफ उनको मिल सकती है वो कोई $7 अरब के जो है उसमें से जो कतर में मौजूद हैं। तो अब स्टिकिंग पॉइंट्स हैं इस वक्त। अब ये बहुत जरूरी है कि ये जो अरसा इस वक्त है उसमें जो है ना, बिकॉज ये पॉस्चरिंग हो रही है दोनों साइड से, बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, जिस तरह ये ब्लॉकेड है और ईरान की तरफ से जो फिर थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक मिसकैलकुलेशन का एहतमाल है, और वही मैं समझता हूँ एक कंसर्न की बात भी है। तो और पाकिस्तान की जो हतुल मकदूर कोशिश है वो यही है कि वो मिसकैलकुलेशन की तरफ या एक एस्केलेशन की तरफ वापस ना जाए। उसको मिनिमाइज करने के लिए ही पाकिस्तान इस वक्त शटल डिप्लोमेसी जो कर रहा है, उसका मकसद यही है कि एक तो वो अवर्ट हों, दूसरा जो ये मतनाज़ा तरीन जो अमूर हैं उन पर उनकी पोजीशन जो उनसी है उसको काफ़ी क्लोज ले आए। आखिर में जौहर साहब, जो कल अमरीकी वाइट हाउस की तर्जुमान ने एक वजाहत दी अपनी गुफ्तगू में कि पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है, हालांकि दीगर ममालिक भी पेशकश कर रहे थे सालिसी की, इस वजाहत की आपकी नज़र में क्या सिग्निफिकेंस है? जी बिल्कुल, बहुत अहम है ये, इस पर कोई शक भी नहीं होना चाहिए। अब तो काफी अरसे से पहले दूसरे मुल्क भी शामिल थे इसमें कुछ, क्योंकि देखें एक वक्त था कि इसमें तुर्किया जो है, इजिप्ट, पाकिस्तान मिलके कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि पाकिस्तान यूनिकली प्लेस्ड है, जिस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह के अमेरिका के साथ हैं, ऑल्दो कि तुर्किया नेटो का मेंबर है, लेकिन अर्दवान उस तरह के ताल्लुकात इस वक्त नहीं है उनके अमेरिकन के साथ। इसी तरह ईरानियों के साथ जिस तरह के पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, देखिए उनके सदर बार बार दौरा करते रहे हैं पाकिस्तान का, पिज़ेशकियान ने किया, उससे पिछले सदर भी जो रईसी थे उन्होंने भी किया था। हाईएस्ट लेवल्स पे बड़ा जो है ना रेगुलर कांटेक्ट है। इसी तरह जो है ना, जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो बाकी गल्फ मुल्कों के साथ, वो भी बहुत ही नज़दीक तरीन है। फिर पाकिस्तान का चीन के साथ भी एक बहुत ही ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप कहते हैं। तो चीन भी इसमें अहम है, क्योंकि देखें चीन को बहुत लेवरेज है ईरान पे, और अभी चीन के जो वज़ीर ख़ारजा का एक बयान है वो भी अहम है। उन्होंने तो ये कहा है, ईरान को मशवरा दिया है कि अब वो अपना हुर्मुज़ जो है ना उसको उसकी ब्लॉकेज बंद कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक, क्योंकि चीन ने पहले भी ईरान को परसुएड करने में एक अहम किरदार अदा किया था। तो पाकिस्तान को क्योंकि इन सारे मुल्कों की सपोर्ट भी है और फिर ट्रस्ट भी है, और फिर देखें तुर्किया और इजिप्ट जो है उनके साथ भी पाकिस्तान के तुर्किया के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं, इजिप्ट के साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान उस सेंस में वो मुल्क बनता है, और फिर ईरान के साथ 900 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा बॉर्डर भी है। तो एक डिफरेंट जो है डायमेंशन है पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की। तो उस वजह से उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक तो यूनिकली प्लेस्ड है इसके लिए, और दूसरी चीज़ है कि ये पिछले कुछ अरसे में जो डिप्लोमेसी सारी हुई है वो पाकिस्तान के तवसत से ही हो रही है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जौहर सलीम साहब, आपके कीमती ने आपने गुफ्तगू सुनी है कि सिफारती एतबार से इसका हमने तज्ज़िया हासिल किया, और यही नज़र आता है कि ईरान का तमाम प्रोसेस के ऊपर एक एतमाद बनाना और उसको कायम रखना भी एक चैलेंज होगा, और पाकिस्तान के लिए इसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا، یہ بات تو کنفرم کی جا رہی ہے، لیکن اس کی تاریخ ایگزیکٹلی کیا ہوگی اس بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن اس کا مرکز ایک بار پھر سے اسلام آباد ہی ہوگا۔ اس حوالے سے کل وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے واضح کر دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے پاکستانی واحد ثالث ہے، جبکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں۔ آج ان کی باقر غالباف سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے پاکستان میں اپنے وفد کو لیڈ کیا تھا، اور اس کو اسی انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اعتماد سازی کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے۔ آپ کی نظر میں کیا توقع رکھی جائے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے؟ کیونکہ ایران کا ایک مطالبہ تو ہے، انہوں نے کہا کہ جو دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ ہو وہ ڈیسائسو ہونا چاہیے، فیصلہ کن ہونا چاہیے، تو یہ توقع رکھنا درست ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ کوئی فیصلہ ہو جائے اگر دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ زیادہ تر جنگ کو زیادہ دیر تک رکھا جائے۔ امریکہ یوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگی تیاریاں بھی اب ان کی بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی کافی ایک دباؤ موجود ہے۔ دیکھیے، اس جنگ کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایران کا کوئی حملہ ہوا ہے اور اس کو جو ہے تباہ کیا گیا ہے، بلکہ اس کے اثرات جو ہے نہ صرف خطے پہ بلکہ پوری دنیا پہ اس کے معاشی صورتحال پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر جنگ کو طول دیتے ہیں اور اگر فرض کیجیے ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالانکہ اگر پچھلی میٹنگ کو بھی دیکھا جائے تھا تو وہاں کم از کم بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل جانا چاہیے تھا۔ ایران نے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے لچک دکھائی تھی، اور اس کا اظہار جو ہے خود وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس جو کہ قیادت کر رہے تھے امریکن ڈیلیگیشن کی اسلام آباد ٹاکس میں، ان کی طرف سے بھی یہی اندیا آیا تھا۔ میرا خیال یہ کہ کچھ ایسے حلقے موجود ہیں امریکہ میں یا جو ہے یا اسرائیل کا دباؤ بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی حتمی طور پہ کوئی سیز فائر نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، اس قسم کے حالات میں یہ ممکن تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوتا، لیکن یہ امید کی جا رہی تھی اسلام آباد ٹاکس میں کہ کسی ایک حد تک جو ہے اس کے سیز فائر کو مدت بڑھائی جائے گی اور چند بنیادی چیزوں پہ جو ہے اتفاق ہو جائے گا، اور پھر ایک ایسا فریم ورک دیا جا سکتا تھا جس پہ مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اب جو ہے یہ خیال آتا ہے کہ کوششیں بہت ہوئی ہیں اور پاکستان نے خاص طور پہ ایک ثالثی کی حیثیت سے اپنا کردار نبھایا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اور پاکستان کو ایک خصوصی حیثیت بھی حاصل رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی اس کو کافی حمایت تھی، اس کو ایک اعتماد تھا، اور دوسری طرف ایران کا بھی بہت زیادہ اعتماد تھا۔ تو اب یہ صورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ قریب لایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے، اور واقعی جو ہے کہ اب امریکہ اس بات پہ سنجیدہ ہوگا کہ اس میں ایک جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس وقت جو ہے یہ ایران کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا یہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے یا امن کی طرف جائے گا۔ زاہد صاحب، پاکستان کے فیلڈ مارشل ایران کے دورے پر ہیں، اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ ایک بڑا کرٹیکل پوزیشن نظر آتی ہے، کیونکہ ایران کے پاکستان میں سفیر نے آج بھی امریکہ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اس مذاکرات کے سلسلے میں۔ سو یہ جس پوزیشن میں پاکستان ہے، اس میں ایران کا اعتماد مذاکرات کے سلسلے پہ قائم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے تو اس میں ایران نے کس حد تک اس کو لچک دکھانی ہوگی تاکہ مستقل امن قائم ہو سکے اور کوئی اگریمنٹ ہو سکے، اس پہ قائل کرنا بھی یہ کس حد تک ایک چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، ایران نے تو بہت لچک دکھائی ہے، اور میرا خیال یہ کہ جو ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ جو ہے اس سے صاف اس پہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران ایک مفاہمت جو ہونا چاہیے تھی اس کی طرف جا سکتا ہے اور جائے گا بھی۔ لیکن سب سے بنیادی چیزیں دیکھیں، یہ جو آپ نے دیا ہے کہ ایران کی سفیر کی طرف سے بیان آیا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ آج جو ہے ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کے، ان کا جو دھمکی آمیز جو ہے بیان، اس کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اور فوجیں بھیجی ہیں وہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہرمز کا جو ہے ناکہ بندی جاری ہے، اور جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ہے ہم فوجیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایران پہ حملہ کیا جا سکے، اور اس دفعہ جو ہے حملے شدید ترین ہوں گے۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی دھمکیاں مستقل ملتی رہیں گی
تو پھر کوئی یہ امید نہیں کر سکتا ہے کہ ایران نے باوجود اس کے کہ لچک دکھائی ہے، یہ امید نہیں کر سکتا ہے کہ ایک ڈاٹڈ لائن پہ سرنڈر کر لیں۔ میرے خیال یہ بات شاید یہ ہوتا ہے یہ کہ اس قسم کی الفاظ بلیجرنس جو ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ایران نے تو اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے پاکستان پہ، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے ایران کوئی اور لچک دکھائے، میرے خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا لچک دکھا سکتا ہے۔ ظاہر صاحب، امریکی میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہ ایک فریم ورک کے اوپر کے قریب پہنچ چکی ہیں، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے مسلسل۔ سو آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ایک ایسی نیوکلیئر ڈیل حاصل کر سکیں گے جس کو وہ اپنی فتح کے طور پر پیش کریں، یا ایران کی طرف سے ٹف ٹائم دیا جائے گا ان نیگوسیشنز میں؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو اس بات کو کریں کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے وہ بنیادی ایک اسٹیکنگ پوائنٹ تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں آپ خود بھی بیانات دیکھ لیں کہ جو ہے ایران نے مستقل اس بات کی طرف کہا ہے کہ اس کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور خود امریکن اخبارات میں اگر آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری، تو اس میں یہ تھا کہ ایران اس بات کے لیے تیار ہے کہ 5 سال تک وہ کوئی انریچمنٹ نہیں کرے گا۔ ایک اور چیز بھی آتی ہے، دیکھیں انریچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک ایران جو NPT کا جو ممبر ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو کہلاتی ہے، اور اس میں جو ہے ان کو ایک اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ایک خاص حد تک یورینیم کی انریچمنٹ کریں تاکہ جو ہے وہ اپنے سویلین مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جنیوا میں جو مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا تھا عمان کی جو اس میں ثالثی میں، اور اس میں جو خود عمان کی جو وزیر خارجہ کا جو بیان ہے اس میٹنگ کے بعد، اس میں تو یہ تھا کہ ایران نے جو ہے اس بات کو بالکل ان کو یعنی جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے نیوکلیئر اس پہ ہوئے، تو وہ تو بات ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حملہ ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ یہی آتا ہے کہ نیوکلیئر کا ایشو جو ہے، اچھا اس سے پہلے جو ہے خود ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ 12 جون کو جو حملے ہوئے تھے جس کے پچھلے سال، تو اس کے نتیجے میں ایران کی جو صلاحیت تھی جوہری بالکل ختم کر دی گئی تھی، اور یہاں تک ان کا کہنا تھا، بار بار کہہ رہے تھے کہ اب کہ جو انرچ مٹیریل ہے جو کہ بقول ان کے نیوکلیئر ویپن بنانے کے کام آ سکتا تھا، وہ بھی کئی اس میں دبا ہوا ہے، اس کو نکال نہیں سکتا ہے کوئی بھی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو متضاد جو باتیں آتی ہیں، تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیوکلیئر کوئی خاص ایشو نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں وینس کی طرف سے بھی کیا بیان تھا کہ ایران نے بہت زیادہ دکھائی تھی، لیکن آخر میں آ کے چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید اب ٹیکنیکل ٹیم گئی ہے، تو اس میں اگر لچک ایران اس میں میرا خیال یہ ہے کہ آخر میں آ کے نیوکلیئر ایشو اس وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ خود امریکن اخبارات میں بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے زیادہ تر، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ 2015 میں جو ہے ایک ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا، اس میں صرف امریکہ شامل نہیں تھا، اس میں جو نیوکلیئر جو P5 کنٹری کہلاتے ہیں، جس میں تمام جو ہے نیوکلیئر اسٹیٹس شامل تھیں، ان کی طرف سے دستخط کیا گیا تھا۔ وہ تو ٹرمپ نے اپنی پہلی حکومت میں اس کو ختم کیا گیا، لیکن اس میں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس وقت شاید خود اب امریکہ پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی معاہدہ تو ضرور ہو جائے گا، اور میرے خیال معاہدہ یہ شاید شروع میں تو یہ ہوگا کہ ایک جو سیز فائر ہے اس کی مدت کو بڑھایا جائے گا، لیکن وہی خیال آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی بھی معاہدہ ایک اس قسم کی جنگ کے ایک جس کو کہتے ہیں شیڈو میں، وہ پھر ممکن نہیں رہتی، وہ کسی کو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک اور سب سے بڑی بنیادی ایک جو مسئلہ ٹکا ہوا ہے، اگر فرض کیجئے امریکہ اور اس میں بات ہو جاتی ہے، تو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے کہ کیا اسرائیل ایک کوئی معاہدہ چاہتا ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے میں خیال سارے جو ہے وہ دے رہے ہیں، میں خیال جتنے بھی آپ دیکھ لیں ویسٹرن پیپرز کو، سب کا سب یہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ سیز فائر کیا جائے۔ اس کا مقصد نیتنیاہو کا جو اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے اس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اہداف ابھی حاصل نہیں ہوئے ہیں، تو وہی بات آتی ہے کہ اب اگر امریکہ پہ ایک لحاظ سے اور بھی ہے کہ انٹرنیشنل ایک دباؤ بھی موجود ہے،
اب ویسے تو لگتا ہے یہ ہے کہ آثار اچھے نظر آ رہے ہیں بات چیت کے، لیکن آج جو مجھے پریس کانفرنس دیکھا ہے میں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی، اس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اب یا تو وہ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ جنگی صلاحیت کو بڑھا کے کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں ایران بالکل سرنڈر کر جائے، وہ شاید ممکن نہیں ہو سکا، کسی ملک کے لیے مشکل ہوگا۔ پہلے کل تک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم یہ دونوں ممالک بہت قریب آ گئے ہیں معاہدے کے، لیکن آج کے ابھی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے پہلے جو زاہد صاحب آپ سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیت کی گفتگو کا حوالہ دے رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے ابنائے ہرمز میں نیول بلاکیڈ کی بھی بات کی، تو پھر آخر میں زاہد صاحب آخر میں اسرائیل کے جو سیبوٹاج کا فیکٹر ہے وہ تو ایک اس کے اوپر تو سبھی بات کر ہی رہے ہیں، لیکن خود صدر ٹرمپ کے بیانات بھی بہت زیادہ بحث اس کے اراؤنڈ بھی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے بڑے کینڈیڈ قسم کے جو سٹیٹمنٹس آج کل آ رہے ہیں وہ بھی ایک اثر انداز ہو سکتے ہیں مذاکرات کے اوپر، جیسا کہ انہوں نے کل بڑا ایک کرپٹک قسم کا سٹیٹمنٹ دیا کہ میری چائنیز سے بات ہوئی ہے اور ہم مستقل طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول رہے ہیں، اور اس سے تاثر یہ لیا گیا کہ وہ نیول بلاکیڈ کو ختم کرنے کی بات کریں، لیکن آج پیٹ ہیگسیت نے جس گفتگو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں کہا کہ وہ تو جاری ہے۔ سو انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اگر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہی رہتا ہے ٹرمپ کا، کس باتوں کو یقین کیا جائے۔ میرے خیال یہ کہ ایک ہی وقت میں کئی متضاد باتیں کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ٹرمپ کی بیانات کے نتیجے سے کوئی نتائج حاصل نہیں کیا جاتے ہیں۔ اب اس کو دیکھ لیں چائنا کو، جو آپ نے ابھی اچھا یاد دلایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اس میں بہت خوش ہے۔ اب ذرا پھر اس کے بعد کل جو ہے چائنیز اسپوکس پرسن کا، جس کا میں نے اپنے شاید کالم میں ذکر بھی کیا تھا کل جو چھپا تھا، اس میں جو ہے اس میں ایک انہوں نے اس پہ سخت تنقید کی تھی کہ یہ جو جس امریکہ کے اسٹیپ کو، اور دوسری بات یہ کہ خود پریزیڈنٹ شی نے جو ہے ان کا ایک اگر الگ سے تھا بیان جو کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے ملنے کے بعد تھا، وہ یہی تھا کہ ایک جنگل کے قانون کو کیا جو ہے نہیں ہونے دیں گے، اس ٹائپ کی چیز تھی کہ لا آف جنگل جو ہے وہ کسی طور پہ بھی امن قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ چائنا کا اسٹینڈ بہت ہی واضح ہے۔ چائنا نے جو ہے 4 پوائنٹ جو دیے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ ایک سب 2 نکات بہت اہم ہیں کہ ایک سورینٹی کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے ہر ملک کو، اور یہ کہ اس جو حملے ہیں جو کہ جارحیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے یہ اب ٹرمپ نے اس کو نیا رخ دینے کی کوشش کی کہ چائنا بھی اس بات سے بہت خوش ہے جو کہ ان کے اقدامات تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پھر اب اس کو کیا کہا جائے کہ مس انٹرپریٹیشن چائنا کے اسٹینڈ کو، چائنا کا جو بہت ہی ایک معتدل ایک پورا جو ہے ایک بہت ہی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹسمین ٹائپ کے جو ہے بیانات آ رہے ہیں، اور اس میں یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے کچھ وہ نہیں کرے آگے چل کے۔ اگر فرض کی جنگ زیادہ کھیلتی، فرض کیجیے کہ چائنا اس وقت جو ہے سب سے زیادہ آئل امپورٹ، سب سے بڑا آئل امپورٹر ہے ایران سے، اگر اس کے جہاز کو روکا ہے، ابھی تک روکنے کی وہ نہیں ہوئی، ان کی کوشش نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر فرض کیے کوئی ایسے جہاز روکے جاتے ہیں، جس پہ آج جو میں نے وہی ڈیفنس سیکرٹری کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کہا گیا تھا جو بھی جہاز جو ہے اس کو اور چیکنگ کی جا سکتی، کسی بھی جہاز کی چیکنگ کی جا سکتی۔ اگر فرض کیجیے کوئی بھی تصادم ہوتا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ صرف خطے تک نہیں ہوں گے۔ اب وہی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت سب کی خواہش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے، جنگ ختم ہونی چاہیے۔ جنگ کے اثرات جو ہیں ہم پہ بھی بہت زیادہ پڑیں گے، بہت زیادہ پاکستان میں، اور میں خیال یہ کہ پاکستان کی جو کوششیں رہی ہیں وہ یقینی طور پہ قابل تعریف ہے، اور اس کی جو ہے سبھی ایک ریکگنیشن مل رہی ہے۔ لیکن یہی بات آتی ہے کہ ایک ثالثی کا رول جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے، اصل جو ہے پھر اس کا پورا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ جو جارے ہے، جو کہ ایگریسر ہے، وہ کیا وہ ان کی طرف سے کیا قدم اٹھایا جائے۔ لیکن ابھی تک وہ مکس سگنلنگ ہی ہے جو کہ اتنی پرومسنگ نہیں لگتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین
اب یہ بھی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی دونوں حوالوں سے، سفارتی اعتبار سے بھی، اور ہم نے اس پہ تفصیلی تجزیہ بھی حاصل کیا۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اعتماد کا فقدان تو ضرور ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اگلے ہفتے جب دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا کسی ایگریمنٹ کے اوپر معاملات اس سے پہلے فائنل ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سائن ہو جائے گا، یا بھی یہ معاملہ مزید طویل چلے گا۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اس وقت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ ہیں، اور حکومت کی طرف سے اس کے حوالے سے کیا جواز اور وضاحتیں آج پیش کی گئیں، آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ملک بھر میں جاری بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے مہنگائی اور تیل کی قیمتوں سے پریشان شہریوں کی زندگی کو مزید اجیرن بنا دیا ہے۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور بجلی کا شارٹ فال 4500 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ سے کاروباری زندگی شدید متاثر ہے، اور جو کاروباری طبقہ ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کے ان کو احکامات ہیں حکومتی فیصلے کے تحت، تو وہ اب بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ دن کے اوقات میں بھی بار بار لوڈ شیڈنگ سے ان کی مشکلات میں اور ان کے بزنس کو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ امتحانات کی تیاریاں کرنے والے جو طلباء ہیں ان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی گھنٹے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو صارفین کو پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ بے تحاشا مسائل پاکستانی عوام کے ہیں، اور اس سخت رد عمل کے بعد آج ہم نے دیکھا وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے ایک پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے انہوں نے وضاحت دی، اور لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے اس کو مکمل طور پہ انہوں نے کہا مشرق وسطیٰ کی جو جاری جنگ ہے اس کی صورتحال سے اس کا تعلق ہے۔ ناظرین، 2 دن پہلے پاور ڈویژن نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک میں پیک آورز میں 2.25 گھنٹے صرف لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، مگر زمینی حقائق ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ ملک کے تمام حصوں میں طویل لوڈ شیڈنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور اس پر وزیر توانائی نے آج ایک انوکھی منطق پیش کی، کہا کہ 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ بجلی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنا پڑے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر انہوں نے کیا جواز پیش کیا، سنیے۔ وزیر توانائی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں نہیں ہو رہی، کچھ علاقوں میں ہو رہی ہے۔ اس کی وضاحت مزید تو انہوں نے نہیں دی، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہمارے پاس تو یہی اطلاعات ہیں کہ ملک کے زیادہ تر شہروں میں، دیہی ہوں یا شہری علاقے ہوں، وہاں پر یہ لوڈ شیڈنگ کی شکایات موصول وہاں سے ہو رہی ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حکومت نے سولر لگانے کی حوصلہ افزائی کی تھی، لیکن ناظرین چند مہینے پہلے اسی حکومت کی طرف سے نہ صرف سولر پر ٹیکس لگایا گیا، بلکہ سولر صارفین کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، اور آج حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایل این جی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے 2500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لیکن ماہرین کے حوالے سے طرف سے یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس تھرمل سے 26,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت موجود ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 8 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ کیا موجودہ لوڈ شیڈنگ کو اس جنگ کی صورتحال سے جوڑنا درست ہے، یا پھر اس کے پیچھے حکومت کی اپنی ناقص پالیسیز بھی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس کی آج ہمیں حکومت کی طرف سے وضاحت نہیں سننے کو ملی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔